खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर तहसीन गुल खान का सलाम। मेरा ताल्लुक़ यसु मसीह मिनिस्ट्री से है और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इसको कमेंट इस पे करें। इसके लिए आप हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ऐसा करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और आप हमारे इस काम में, हमारी इस मेहनत में आप हमारे साथ बराबर के हिस्सेदार बन सकेंगे। तो कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्त तक इसको पहुंचाएं, ग्रुप्स में इसको आगे लेकर जाएं। आज का टॉपिक है उधार का इस्लाम। आज का टॉपिक है कि चोरी शुदा इस्लाम। और हम इसमें देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी रसूमात, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस्लाम ने दूसरे मज़ाहब से, दूसरी रवायतों से, दूसरे ख्यालात से, दूसरे सोर्सेज से ना सिर्फ उधार लिए हैं बल्कि यूँ समझें कि उन पर कब्ज़ा कर लिया। और इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं, ये दो चीज़ें पैदा होती हैं, थॉट्स जो हैं वो जहन में आते हैं। एक तो यह है कि जो नाजिल का जो कॉन्सेप्ट है कि जी इस्लाम एक नाजिल हुआ और कुरान नाजिल हुआ और अरब के लिए जो कि ज़माना जहालियत में थे, हम यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस्लामियात की किताब में, जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे कि ज़माना जहालियत में सारे जो थे वो अरब जो था वो अंधेरों में था और घिरे हुए थे और वो लानत के नीचे थे। उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मबूदों का, उनको कॉन्सेप्ट नहीं था अल्लाह का, और उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सच्चाई के, मज़हब का। और हज़रत आए और उन्होंने आकर जो है वो उन तक ये पैगाम पहुंचाया और उनको एक नई राह दिखाई, एक नया ईमान दिया, एक नया मज़हब दिया और अल्लाह से इंट्रोड्यूस करवाया। हालांकि 40 साल की उम्र तक वो ख़ुद भी ये सब चीज़ें फॉलो करते थे और कहीं पे कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि 40 साल की उम्र में जब उन पर पहली दफ़ा वही नाज़िल हुई उससे पहले वो क्या फ़ेथ जो है वो फॉलो करते थे। उनकी शादी जो है वो ज्यूइश फेथ के अंडर हुई थी, क्योंकि हज़रत खदीजा जो थी, जो उनकी पहली वाइफ थी, ये हज़रत मोहम्मद 25 साल के थे जब उनसे उनकी शादी हुई थी। वो लेडी उनसे 15 साल बड़ी थी और वो 40 साल की थी और वो पहली जो थी ज़ौजा रसूल थी। और वो यानी कि 15 साल के बाद जब हुजूर की उम्र 40 साल हुई तो उन पर वही नाज़िल हुई गारे हिरा में। तो उस एज तक देयर इज़ नो प्रूफ कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। वो ख़ुद भी नावाकिफ़ थे इस्लाम से और मोस्ट प्रॉबली वो जो मक्का का जो क्रैश कबीले का जो रिलीजन है उसको फॉलो करते थे या फिर यहूदियत से मुतासिर थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहूदी लेडी से शादी की और यहूदी तरीके के मुताबिक, यहूदी मज़हब के मुताबिक वो शादी हुई। बाइबल हमें ये बताती है कि जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से खुदावंद लेकर आए तो बुक ऑफ डिट्रोनमी में, बुक ऑफ एक्सोडस में यानी खुरूज की किताब, एहबार की किताब, इस्तिस्ना की किताब, इन तमाम बुक्स में बार बार लिखा है कि तुम गैर कौमों की रवायतें ना सीखना, गैर कौमों के मबूदों के पास ना जाना, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना, उनकी चीज़ों को तुमने फॉलो नहीं करना और ये चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसानदेह होंगी, फंदा होंगी। और थ्रू आउट द हिस्ट्री इसराइल जब जब उन्होंने गैर कौमों के मबूदों को, उनकी रसूमात को, उनकी चीज़ों को फॉलो किया, उनके लिए नुकसान का बायस हुआ, वो असीरी में चले गए। नए अहद में भी बुक ऑफ गॉस्पल्स में कह लें या फिर पौलुस रसूल के लेटर्स हैं, उसमें बार बार लिखा गया गैर कौमों से बाहर निकल आओ, हमें गैर कौमों की रसूमात या उनकी तालीमात या उनकी चीज़ों के मुताबिक अमल नहीं करना, उसमें हमारे लिए रूहानी नुकसान है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम देखते हैं कि ना सिर्फ इस्लाम ने गैर कौमों के कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट किया बल्कि उसको इस्लामाइज कर दिया और उसमें अपनी जो है वो चीज़ें बहुत मिनिमल ऐड की, लेकिन एज इट इज़ बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब इससे जो है जो क्वेश्चन उठता है और मेरा सवाल जाकिर नाइक साहब से है कि आपके मज़हब की ओरिजिनलिटी जो है वो एट स्टेक है, उसकी शोहरत जो ओरिजिनल होने की है वो इस वक्त जो है वो अंडर क्वेश्चन है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि ये कॉन्सेप्ट्स जो कि इस्लाम से पहले से ही राइट से और इस्लाम से पहले से ही जो है वो दुनिया में थे, तो आपने आकर नई बात क्या बताई, आपके नबी ने या आपके मबूद ने? ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों थे राइट और ऐसी बातें जो थी आप लोगों ने उनको क्यों अडॉप्ट किया? आप लोगों ने एक नई बात क्यों नहीं की? तो जब हम ऐसे सोचते हैं तो फिर जो ओरिजिनलिटी का, जो कुरान के नज़ूल का और इंटैक्ट बुक के नाजिल होने का और जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसराइल के, इस्लाम के, वो ओरिजिनल होने का जो नज़रिया है वो भी जो है वो धड़ाम से गिर जाता है और वो सारा बुत जो है वो टूट जाता है। हम देखेंगे कि जो कुरानिक कॉन्सेप्ट या इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो हैं, जो अरेबियन पास्ट
یعنی کہ جو اس زمانے کا عرب تھا اس میں سے چوری کر لیے گئے یا اس میں سے اڈاپٹ کر لیے گئے، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اللہ کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی میں اس کے اندر ڈیٹیل میں بھی ویڈیو بناؤں گا. اب اللہ کے اوپر ایک مکمل اور ایک ویڈیو جو ہے وہ بنتی ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کے اوریجنز اینڈ آل دیٹ. اللہ نام کا ایک بت تھا جو کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، ان میں اللہ نام کا ایک بت تھا. آپ حضرت کے جو دادا حضور تھے عبد المطلب، انہوں نے اپنے وہ جو تھے وہ امین تھے خانہ کعبہ کے، وہ ان بتوں کے انچارج تھے، وہ اس خانہ کعبہ کے انچارج تھے، اور ان کے پاس اس کی چابیاں ہوتی تھیں. اسلام کے سورسز میں، حدیث میں اس کا ذکر ہے اور سیرت میں اس کا ذکر ہے. یہ سارا کچھ بڑا کلیئرلی ہسٹوریکلی مینشنڈ ہے. کوئی بھی مسلم بھائی اس کو یا بہن اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ نام کے ایک بت تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، لات، منات اور عزا، جس کا نام یا العزا، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ 53 سورۃ النجم اس کی 58ویں آیت میں موجود ہے، جس کو سیٹینک ورسز بھی کہا جاتا ہے. اور یہی جو ہے وہ اسم اعظم میں پھر بعد میں یوز ہوئی ایز اے کوڈ ورڈ. یہ ان کے معبود تھے. الف، لام اور میم بہت ساری صورتوں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ العزا، لات اور منات، یہ 3 معبودوں کے نام تھے جس کو الف، لام، میم کے طور پر آپ بہت ساری صورتوں پر لکھا ہوا دیکھیں گے. اور اس زمانے میں جب یہ آیتیں اتاری گئیں جس کو شیطانی آیات کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی اس وقت کے قریش قبیلہ کو خوش کرنے کے لیے تھیں. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں یہودیوں کو، مسیحیوں کو، قریش کے قبیلہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن وہ سارے لوگ کنونس نہیں ہوتے تھے. پھر جب یہ طریقہ کار ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی سر سے گزر گیا تو پھر تلوار اٹھا لی گئی، اور تلوار کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبردستی مذہب پھیلنا شروع ہو گیا بڑی تیزی کے ساتھ، جس میں خوف اور موت اور یہ سب کچھ تھا. اچھا، اللہ جو ہے اس کے ہم سیدھا ثبوت آپ کو دے سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ کے مطابق جو کہ آپ ان پر درود بھیجتے ہیں، تو میں نے بھی پورا نام لکھ دیا. تو ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا، ان کے ایک حنفی دوست تھے، ان کا نام عبید اللہ تھا. تو لفظ اللہ جو ہے وہ محمد صاحب کی پیدائش کے پہلے ہی استعمال میں تھا، یعنی کہ دادا حضور نے والد حضور کا نام عبداللہ رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا عابد یا اللہ کا نوکر یا اللہ کی عبادت کرنے والا. ان کو کیسے پتہ تھا لفظ اللہ کا؟ کیوں کر پتہ لگا؟ اور اگر حضور اکرم نے اللہ کو انٹروڈیوس کروایا تو عربیوں کو، تو پھر وہ پہلے کیسے نام رکھ رہے تھے؟ اور اگر نیا کوئی اللہ انٹروڈیوس کروایا تو وہ کون سا تھا؟ تو دیر از دیٹ کنفیوژن. تو اللہ جو ہے وہ مکہ کا معبود تھا، عرب کا ون آف دا ڈیٹیز تھے اور ون آف دا آئیڈلس تھے. دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے اگین یہ ایک شرائن تھی جس کا ذکر جو ہے وہ ڈیڈوریس سیکولس نے اپنی، جو کہ گریک جو فوجیں آئی تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب گریشین ایمپائر پھیل رہی تھی، رومن ایمپائر پھیل رہی تھی، اور اسکندر اعظم کے بعد پھر رومن ایمپائر جب پھیلی 60 BC، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش سے 60 سال پہلے، یعنی رومن ایمپائر ابھی پھیل رہی تھی، وہ ایسٹ کی طرف جا رہے تھے. تو اس میں ڈیوڈورس جو ہے، اور ڈیوڈورس سیکولس، اس نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے جو کہ کعبہ ہے، اور اس میں شرائن آف ورشپ آف آئیڈلس وہاں پہ لکھا ہے. عرب کی شرائن تھی یہ، اس میں بت تھے، اور اس میں ایک جو اسپیشل بت ابھی تک جو قائم ہے وہ بلیک سٹون ہے جس کی ورشپ کی جاتی ہے، اور وہ ہجر الاسود اس کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑا بت تھا ان کا، اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ایکسٹرا ٹریسٹریل ہے، یعنی کہ باہر کی دنیا سے آیا ہے. لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بنایا تھا کعبہ. یہ آلریڈی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رومن ایمپائر کے ٹائم پہ یہ بنا تھا، گریشین ایمپائر کے ٹائم پہ یہ بنا تھا، اور اس کا ذکر وہاں پر ہے. اب بات آتی ہے کہ جیسے ہم نے مسیحیوں کا بولا، اسرائیلیوں کا بولا، بنی اسرائیل بنی جو ہے مسیحی لوگ، بنی اسرائیل یہودی لوگ، ان کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ غیر قوموں کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا. لیکن کعبہ کو نہ صرف اڈاپٹ کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ جو حج تھا اس کو بھی اڈاپٹ کیا گیا. فرق صرف اتنا ہے کہ پرانے دور میں جو حج ہوتا تھا اسلام سے پہلے، اس میں وہ ننگے ہو کے حج کرتے تھے. بعد میں جو ہے وہ کپڑے پہن کر حج کرنا شروع کر دیا. جیسے کپڑے کیا پہنتے، بس 2 چادریں لپیٹ لیتے ہیں. لیکن حج جو ہے، اور وہ سارا جو کچھ ہو رہا تھا پلگرمیج کعبہ کے گرد، اور یہ پہلے سے ہی ہو رہا تھا. ایون کہ حضرت محمد نے 40 سال جو ہے حج پیگنزم کے انڈر کیا، اسلام کے انڈر نہیں کیا.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ کا جو سارا سسٹم ہے، تھروئنگ آف سٹونز جو ہے، یہ جو شیطان والا پلر ہے اس کے اوپر جو پتھر مارے جاتے ہیں ابلیس کے اوپر، اور وادی منہ میں جو سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور یہ ایز اٹ از، اور قربانیوں کا سسٹم بھی ایز اٹ از لے لیا گیا اس کا، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا ایک نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کی کروائی گئی، بلکہ اسی پرانی چیز کو ہی کنٹینیو کرتے رہے. تو اس میں اوریجنلٹی کہاں ہے، اور اس میں جو ہے وہ نیا پن کہاں ہے، کہاں سے جائے؟ ذاکر صاحب ذرا پلیز جواب دے دیں. یہ جو 5 وقت کی نماز ہے صلات جو ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیبینز جو ہیں یہ 7 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، اور جو عرب سیبینز تھے وہ 7 ٹائمز پڑھتے تھے، جوش لوگ 3 ٹائمز پڑھتے تھے. تو اٹس ایکچولی اے کاپی، اس میں ایگزیکٹلی وہ سیم وہی تھی. اس میں سیبینز جو تھے وہ عصر اور فجر اور یہ سب کچھ وہ پڑھتے تھے، عشاء اور مغرب، اور یہ ساری جو نمازیں تھیں، ظہر، عصر، عشاء، مغرب اور عصر، اور سب کچھ جو ہے فجر وغیرہ. تو وہ 7 نمازیں پڑھتے تھے، یہ 5 کی گئیں، اور اس میں یہودی 3 پڑھتے تھے، یہ 5 کی گئیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان والا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی لیا گیا. سو اسلام کے جو اراکین ہیں یہ اڈاپٹ کیے گئے ہیں، یہ چوری کیے گئے ہیں، یہ کانسیپٹس نئے نہیں ہیں، دنیا میں انٹروڈیوس نہیں کروایا اسلام نے. ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ 2.5% آپ لوگ دیتے ہیں، ہم کرسچن اور یہودی جو ہیں وہ 10% دیتے ہیں، جس کو ٹائد کہتے ہیں یا دے یکی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نماز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہودیوں سے لیا گیا، یہ سیبین سے لیا گیا. روزے کا، رمضان کا کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ کرسچن لوگ 40 دن کا روزہ جو ہے وہ چرچ جو کرسچینٹی یا کرسچنڈم تھی رکھتے تھے. سیبینز جو ہیں وہ ایگزیکٹ 30 ڈیز کا روزہ مون کے مطابق رکھتے تھے، اور وہ کبھی کبھی ایک دن بڑھ جاتا تھا اگر مون کا فیز ایسا ہے کہ ایک مون نظر نہیں آیا. اور وہ جو مون سائٹنگ والا کانسیپٹ ہے وہ بھی سیبینز کا کانسیپٹ تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو، اور حج کا کانسیپٹ وہ یہودیوں میں بھی ہے، کیونکہ سال میں 3 دفعہ جو ہے یہودیوں کو حکم تھا کہ وہ یروشلم میں جائیں، تو یہ کانسیپٹ بھی وہاں سے لیا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ پیگنز بھی کرتے تھے مکہ کے اندر، وہ حج جو آج کل ہے ایگزیکٹلی سیم وے وہ کرتے تھے. سو ویئر از دا نیونیس، نیا پن کہاں سے آیا، ہاں یا کہاں ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تالمود میں سے بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ چوری کیے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ یہودی کیوں ریجیکٹ کرتے تھے یا کرسچنس کیوں ریجیکٹ کرتے تھے، کہ بہت ساری ایسی کہانیاں جو کہ حضور جو تھے وہ آ کر بتاتے تھے ان کو، وہ مین سٹریم بائبل میں نہیں تھیں، وہ پرانے عہد میں بھی نہیں تھیں اور نئے عہد نامہ میں بھی نہیں تھیں، اور وہ ریجیکٹڈ سٹوریز تھیں، ان کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے وہ آ کے کہتے تھے کہ یہ بھائی یہ کیا باتیں ہمیں کرتے ہیں. آبویسلی کیا تھا کہ حضرت ختیجہ کے جو قافلے تھے یا ان کی جو ساری کاروبار تھا، ان کے وہ امین تھے، وہ ان کے کاروبار کے رکھوالے تھے، اور سیریا، شام، عراق، ان تمام جگہوں پہ جو ہے وہ جو کہ بڑے بڑے بزنس ہبس تھے، وہاں پر ان کا آنا جانا تھا. تو سٹوری ٹیلنگ بہت ہوتی تھی اس زمانے میں. تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہ سٹوریز سنتے تھے، آتے تھے، مکس اپ کر جاتے تھے، اور کئی دفعہ وہ ایسی سٹوریز جو کہ اس زمانے کے جو ہیریٹک لوگ تھے، جن کو مین سٹریم کرسچینٹی یا جوڈائزم ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان سے وہ سن کے آ جاتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ کانسیپٹ جو ہے وہ مین سٹریم جوڈائزم یا کرسچینٹی کا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ باپ، بیٹا اور ماں کی تثلیث اور اس طرح کے کانسیپٹ. اچھا، قبلے کا جو کانسیپٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ 2 سورۃ البقرہ اس کی 142ویں آیت میں ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں کہ پہلے حضور پاک نے جو ہے وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے، سارے مسلمانوں کو یہی جو ہے وہ کرتے رہے، تلقین کرتے رہے. لیکن جب یہودیوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ قبلہ کی چینجز آئے، اور پھر انہوں نے کعبہ کو جو کہ ایک پیگن شرائن تھی قبلہ بنا لیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے تعلق سے جو سٹوریز ہیں وہ مدراش ربا جو تالمود کی کتاب ہے، بائبل کی نہیں، تالمود جو کہ بائبل نہیں ہے، جو کہ کلام مقدس نہیں ہے، توریت پر نہیں بلکہ تالمود پر وہ چلتے تھے حضور پاک. اور انہوں نے جو سورہ 2 260، سورہ 6 74 سے 84، سورہ 19 42 سے 50، سورہ 21 52 سے 72، سورہ 26، سورہ 29، سورہ 37، سورہ 43، سورہ 60 میں جو یہ ابراہیم کی سٹوری ہیں، جس میں آتش نمرود کا ذکر ہے، جس میں یہ بتایا کہ نمرود نے آگ لگائی اور ابراہیم کو بیچ میں پھینک دی، اور یہ سب کچھ، یہ سٹوریز جو ہیں یہ، اور موسیٰ نبی کی سٹوریز جو ہیں جس میں زبان پر کوئلہ رکھ لیا، یہ بائبل میں نہیں ہیں، توریت میں نہیں ہیں، لیکن یہ مدراش میں ہیں، مدراش ربا میں ہیں، اور یہ تالمود میں ہیں، وہاں سے لی گئی ہیں، لیکن مین سٹریم بائبل میں نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹن کا جو ریفیوزل آف ورشپ آف ایڈم ہے،
اب یہ دو چیزوں کی کنفیوژن ہے، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب بیٹے کو خداون پریزنٹ کرتا ہے باپ، تو فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کو یعنی یسوع کو سجدہ کرو، لیکن کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کانسیپٹ جو ہے وہ تالمود میں پرکے ربی الیعزر کی کتاب میں، یونتن بن عزیہ کی ٹارگم آف جیروسلم میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا جو ہے تالمود میں اس کا ذکر ہے، اور یہ سورہ 2:34 میں لکھا گیا کہ جی آدم کو لایا گیا اور فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے ریفیوز کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ یہ غلط کانسیپٹ، بائبل میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وی ڈونٹ ایون بلیو ان دیٹ، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرکے ربی الیعزر اور تارگم آف جیروسلم میں، جو کہ یونتھن بن عزیہ نے جو ٹارگم لکھی تھی، اس میں قائن اور حابل کی سٹوری ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حابل کو جب مار دیا قائن نے تو ایک کوا آتا ہے، اور کوا جو ہے وہ قبر کھودتا ہے دوسرے کوے کی، اپنے جو ساتھی کوے کی، اور اس میں اس کو دباتا ہے، تو وہاں سے حابل کے قائن کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ افسوس کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ لیکن بائبل میں ایسا نہیں ہے، بائبل میں خداوند نے پہلے ہی بتا دیا تھا آدم اور حوا کو کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، اور ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے حوالے سے جو سورہ 27 ہے، اس کی 17ویں آیت، اور اس کے بعد کوئین آف شیبا جو ہے، سبا کی ملکہ کا جو وزٹ ہے، یہ سب کہانیاں جو ہیں وہ لی گئی ہیں سیکنڈ ٹارگم دا بک آف ایسٹر جو ہے اس میں سے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت محمد یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بائبل میں لکھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ کے پاس جنوں کی اور کیڑیوں کی اور جانوروں کی زبانیں اور یہ سب کچھ، ایسا کہیں پہ بھی بائبل میں نہیں لکھا، لیکن جو کہ ایکسٹرا بکس ہیں جن کا تعلق بائبل سے نہیں ہے، لوگوں نے فکٹیشیس بکس بنائی ہوئی تھی اور کلیمز کیے ہوئے تھے، ان میں سے سٹوریاں سنی، اور حضور پاک جو تھے وہ اسٹانشڈ ہو گئے، وہ حیران پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بائبل میں یا یہ مین اسٹریم کانسیپٹس ہیں، یہ مانے جاتے ہیں مسیحیوں میں یا ہندوؤں میں، کرسچنز میں۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ جو ہے سورہ 2 اس کی 102 ورس، اور یہ جو آئیڈلز تھے اور یہ فالن اینجلز تھے، اس کی سٹوری جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ آرمینیا میں ورشپ کیے جاتے تھے، اور یہ ہندو گاڈز جو ہیں وہ اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، دا گاڈ آف ونڈس۔ اور یہ ہم سٹوری جو ہے مدراش یازلٹ جو ہے وہ چیپٹر 44 میں، تالمود کی جو مدراش یازلٹ ہے اس میں ہم یہ قصہ پڑھتے ہیں، لیکن اگین اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اسلام اور ان کے نبی یہ سوچتے رہے کہ شاید اس کا بائبل سے تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حگیگہ اور زحل نام کی جو کتابیں ہیں جو کہ تالمود سے متعلق ہیں، اس میں 7 آسمان اور 7 جہنمہ کا ذکر ہے، جو کہ سورہ 15 اور سورہ 16 اس کی 44ویں آیت، دونوں صورتوں کی 44 آیتیں ہیں، ان میں یہ چیزیں لکھی گئیں، لیکن اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اسلام نے وہاں سے چوری کی، اسلام نے وہاں سے لے لیں اور ادھار لے لیں، یا جیسے بھی قرآن میں شامل کر لیں، اسلام کے نظریات میں شامل کر لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح سے جو متعلق جو سٹوریز ہیں، جو کہ کلیمز ہیں، جو کہ آبویسلی اوریجنل بک جو ہے اس قرآن میں آئے، لیکن وہ پہلے سے لکھے ہوئے تھے، اور وہ ان گاسپلز میں لکھے ہوئے تھے جو کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو کلیسیا نے، چرچ فادرز نے شامل ہی نہیں کیا اس میں، کیونکہ وہ فکٹیشیس سٹوری تھی اور وہ ریالٹی کے قریب نہیں تھیں، اور اس میں جان بوجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں آبویسلی ایک ریلیجن پھیل رہا تھا، تو بڑے لوگوں نے بیچ میں اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی، اپنی بیچ میں سٹوریاں، لیکن جو کلیسیا نے کیا کیا، چرچ فادرز نے کیا کہ وہ جو اوتھینٹک سٹوریز تھیں جو کہ آئی وٹنس سورسز کے تھرو کنفرم ہو سکتی تھیں، وہ شامل کی ہیں بائبل کی کینن میں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیزس کے مطابق، جیزس کے متعلق جو سورہ 19 میں، سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاسپل آف انفنسی جو کہ ریجیکٹڈ گاسپل ہے، اس کی سٹوری جس میں بچہ چرنی میں بول پڑا، بچہ چمک رہا تھا اور یہ سب کچھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ 3 اور اس کی 49ویں آیت اور سورہ 5 اور اس کی 113ویں آیت میں جو بچہ جو ہے وہ جیزس جب چھوٹے تھے تو مصر میں وہ چڑیاں بنا کے اڑاتے تھے اور کلے پیجنز بناتے تھے اور وہ اس میں پھونک مارتے تھے اور ان میں زندگی آ جاتی تھی۔ اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بائبل میں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اور یہ گاسپل آف ٹامس جو کہ ایک فالس گاسپل ہے جس کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں، اس سے لی گئی، لیکن حضور پاک نے سمجھا کہ وہ سٹوری جو ہے وہ ٹرو ہے اور شاید یہ سارے مسیحی ایسا مانتے ہیں۔ آبویسلی وہ جا کر سٹوریاں سنتے تھے سٹوری ٹیلرز سے، اور وہ آ کر سمجھتے تھے، اور آبویسلی ان پر الہام نہیں ہوتا تھا، ورنہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ الہام کیا ہے اور یہ اللہ نے کیا مانا ہے۔ اس میں آبویسلی ٹرینٹی کی جو سٹوریز ہیں، ورجن میری کے حوالے سے سٹوریز ہیں، جیسے
ہم دیکھتے ہیں کہ گاسپل آف جیمز، اگین اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا جو کہ قرآن میں لکھ دی گئی سورہ 3 35 سے 36 اور 42 سے 47 ہے، جس میں لکھا گیا کہ مریم جو تھیں وہ ہیکل میں رہتی تھیں اور وہاں پہ ان کو فوڈ جو تھا وہ اینجلز دیتے تھے، اور جوزف جو تھے وہ جو ہے وہ میراکلسلی وہاں پہ جو راڈز لگے ہوئے تھے ان کے وسیلہ سے وہ ہسبینڈ چنے گئے، لیکن بائبل میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر جو معراج جو ہے جس میں حضور پاک کلیم کرتے ہیں کہ جب وہ آسمان پر گئے تھے، یہ بھی اسٹوری جو ہے یہ 200 BC میں، یعنی مسیح سے 200 سال پہلے ایک فکٹیشیس بک لکھی گئی تھی، ٹیسٹیمنٹ آف ابراہیم، جو کہ ایجپٹ میں لکھی گئی تھی اور یہ گریک اور عربک میں بھی چھپی ہوئی تھی، یہ بہت پہلے کی یسوع مسیح کے ٹائم سے بھی۔ اس میں یہ سٹوری تھی کہ وہ براق نامی جو تھا ایک گھوڑا تھا اور جو جس کا چہرہ وہ عورت والا تھا اور اس پہ نبی جو ہے اوپر گیا، لیکن انہوں نے کیا کہ سیدھا سیدھا پلیجرائز کر دیا اور یہ سٹوری اپنا نام لے کے چھاپ دی۔ اور پھر کیو آف 7 سلیپرز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ 18 اس کی 9 سے 26 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو 7 لوگ اور ایک کتا جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے اور وہ کئی 100 سال تک سوتے رہے، 200 سال تک، بلکہ قرآن نے کیا کہ 309 سال کا ذکر کر کے اس کو کر دیا۔ لیکن یہ بک تھی سٹوری آف مارٹرز، یہ گریگری آف ٹورس نے لکھی تھی اور یہ اسلام سے پہلے کی سٹوری ہے، اور یہ کیتھولک وہ تھے سینٹ کر کے انہوں نے لکھا تھا۔ یہ سٹوری کیتھولسزم میں بڑی مشہور ہے، لیکن آبویسلی اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ہسٹوریکل سٹوری ہے لیکن اسلام سے پہلے کی ہے، سو اس میں اگین پلیجرزم ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن سورسز سے جو کچھ لیا گیا۔ ایسٹرن سورسز کون سے؟ زورونسٹرینزم جو کہ ایرانی مذہب تھا، ورشپر آف فائر یعنی آگ کے ماننے والے، ان میں سے جو ہے چیزیں لی گئیں، جو کہ پیراڈائز کا جو کانسیپٹ ہے جس میں حوریز ہیں یعنی حوریں، جس کو 72 حوریں کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ اسلامی نہیں ہے، یہ زورونسٹرین کانسیپٹ ہے، یہ آگ کے ماننے والے جو ہیں آتش پرست ان کا کانسیپٹ ہے، اور وہ ان کو حوری نہیں کہتے تھے، وہ ان کو پارس کہتے تھے، یعنی کہ جو لفظ وہ حوریں جو ہیں خوبصورت آنکھوں والی حوریں جو ہیں جنت میں، وہ ان کو پارس کہتے تھے، لفظ پارس جو ہے وہیں سے نکلا ہے، اور لیکن یہ ایز اٹ از انہوں نے چھاپ لیا، اپنی کتاب میں ایڈ کر لیا اور ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے یہ اسلامک کانسیپٹ ہے، اور یہ بیسیکلی اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ وائڈ آئیز ہوریز ود لائز لائک پرلز، اور بہت خوبصورت ہیں اور ان کی موتیوں جیسی آنکھیں، اور انٹرسٹنگ پیرالل جو ہے یہ زورونسٹرینزم سے جو ہے وہ اسلام میں آیا۔ پھر یہ جو بیلنس والا کانسیپٹ ہے، یہ جو ترکڑی پکڑی ہوتی ہے، یہ ترازو والا کہ اللہ جو تولے گا، یہ کانسیپٹ بھی جو ہے پہلے سے ہی ہے، یہ زورونسٹرینزم میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینشنٹ ایجپٹ کا جو مذہب تھا، اس میں اوسائرس جو گاڈ تھا، ڈیٹی تھا، اس نے یہ کرنا تھا اور وہ ججمنٹ کرتا تھا، لیکن بائبل میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ سو یہ اگین زورونسٹرین کانسیپٹ جو ہے اس کو لیا گیا ہے، گڈ ڈیڈ ورسز بیڈ ڈیڈ، اور یہ نہ یہودی اس چیز کو ایسے مانتے ہیں نہ کرسچن مانتے ہیں۔ اور صراط المستقیم اگین ان کی زورونسٹرین بک ہے، ڈنکارٹ جو ہے اس کے اندر چناواڑ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ اس پل کو جس کو صراط المستقیم کہتے ہیں، مسلمان اس چیز کو بڑا بلیو کرتے ہیں کہ صراط المستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر جو ہے وہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو سورہ فاتحہ میں ایڈ کیا گیا۔ اگین یہ کانسیپٹ پہلے کا ہی تھا لیکن بائبل میں ایسا نہیں کانسیپٹ۔ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، ہی از دا رائٹ وے، رائٹ پاتھ اینڈ دا ڈائریکٹ پاتھ۔ چلیں، بہرحال میں یہ کویسچن اب ذاکر نائک صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا کیونکہ ویڈیو کی لینتھ بہت بڑھ گئی ہے۔ بہت سارے یہ کانسیپٹ ہیں، یہ کیسے اسلام نے اڈاپٹ کر لی، کیوں کر لیے، ان کو پلیجرائز کیوں کیا، اور ان کو نئی برانڈنگ میں اپنا کہہ کے کیوں بنا لیا۔ یہ وہی وتیرہ ہے کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہسٹری ہے کہ مندروں کو، کلیسیاؤں کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنا لی، اوپر اپنا چاند لگا لیا۔ تو یہ جو ہے یہ کیوں اسلام کو ضرورت پیش آئی کہ ان تمام کانسیپٹس کو جو کہ وہ آلریڈی لوگ اسلام کے آنے سے بہت پہلے فالو کر رہے تھے، لیکن مسیحیت اور یہودیت میں یا اسرائیل کا جو مذہب تھا اس میں نہیں تھی فالو، اور وہ کیوں ایسی چیزیں شامل کی گئیں، کیا ضرورت پڑی تھی پیگنزم سے چیزیں لینے کی، زورونسٹرینزم سے لینے کی، تالمود سے لینے کی، ان فالس ریجیکٹڈ گاسپلز سے لینے کی؟ اس کے پیچھے کوئی چالاکی تھی یا اگنورنس تھی؟ آپ ہمیں پلیز بتائیں، اور پھر اگر ایسا ہے کہ یہ چیزیں ثابت ہیں ہسٹری سے کہ یہ پہلے سے موجود تھیں، تو پھر اسلام نیا کیا لے کر آیا ہے؟ واٹ ہیو یو براٹ نیو؟
آپ ایسا کیا لے کر آئے ہیں جس میں نجات ہے، آپ ایسا کیا لے کر آئے ہیں جس میں شفا ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کامنٹ کریں. گاڈ بلیس یو آل. جواب ضرور دیجیے گا ذاکر صاحب. تھینک یو.